अस्सलाम वालेकुम सब नाजरीन और सामीन को खुश आमदीद। मैं हूं लुबना शाहीन, ट्रेनिंग वाली, जिन्हें आप ट्रेनिंग वाली के नाम से भी जानते हैं। आप देख और सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट पेरेंटिंग एंड एजुकेशन विद लुबना। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम वालिदैन, असातिज़े कराम और तलबा के लिए मुस्बत सीखते हैं और तरबियत के पहलुओं पर बात करते हैं। मैं बहुत खुशी के साथ मोहतरमा रुबाब फातिमा एजुकेशन वाली का तारुफ पेश करती हूँ। वो एक काबिल फ़ख्र माहिर तालीम और HR प्रोफेशनल है, जिन्हें तदरीस और क़ियादत के मैदान में 10 साल से ज़्यादा का तजर्बा हासिल है। इस वक्त वो रेहान स्कूल में बतौर वाइस प्रिंसिपल खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, जो कि AI की तालीम को मसनूई जहानत के साथ जोड़कर पाकिस्तान का पहला इदारा बना रही हैं। तलबा को तख्लीकी सलाहियतें, तनकीदी सोच और मुस्तकबिल से हम आहंग और महारतें सिखाने के लिए कायदाना किरदार अदा कर रही हैं। तालीम के अलावा भी ह्यूमन रिसोर्सेज के मैदान में भी वसी तजर्बा है उनका। इसके अलावा टैलेंट एक्विजिशन, मुलाजमीन की शमूलियत, स्ट्रेटेजिक HR प्लानिंग में शामिल है और एक पुरजोश पॉडकास्टर, कहानीकार और तख्लीकी एडिटर के तौर पर भी रुबाब अपनी जिद्दत अंगेज सोच, मौसर क़ियादत और अफरादो कम्युनिटीज को बाख्तियार बनाने के अदम से दूसरों को मुतासिर करती रही है। तो चले वक्त ज़ाया किए बगैर उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले उनको अपने शो में वेलकम करते हैं। खुश आमदीद मिस रुबाब। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया इतने शॉर्ट नोटिस पे मुझे ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। और शॉर्ट नोटिस हो, जो भी नोटिस हो, हम रेहान स्कूल के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। आपने हमें बुलाया और हम आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया इतना अमेजिंग तारुफ करवाने के लिए। मैम, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो छोटी सी कुछ चंद चीजें हैं जो मैंने आपके बारे में स्टडी की हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे बहुत ज्यादा है जो मैं आपसे आपके बारे में जान सकती हूँ। अपना तारुफ करवा दे ताकि मेरे देखने वालों और सुनने वालों को पता चल जाए कि रुबाब कहाँ से है और क्या करती है। जी बिल्कुल, मेरा नाम रुबाब एजुकेशन वाली है और मैं वाइस प्रिंसिपल रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस की हूँ। और मेरा 14 साल तालीमी तजर्बा है। मुख्तलिफ इदारों में मैंने काम किया है, जैसा कि आपने बताया HR। तो मैं नए नए चैलेंजेस, नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने की बहुत शौकीन हूँ। मैं हर डिपार्टमेंट, मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में काम करके एक तजर्बे को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, उसको इम्प्लीमेंट किया। बट मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी, जो ज़िंदगी का तजर्बा मुझे रेहान स्कूल ने दिया है, वो मैंने अपनी पैदाइश से भी कहते हैं ना कि नहीं सीखा। क्योंकि इसकी खुसूसी बात यह है कि हर दिन, हर सुबह, हर शाम, हर लम्हा सीखने को है। कोई रिपीटेशन नहीं है, नई चीज़ें हैं, नए टास्क हैं, नए वो कहते हैं अज़्म है, नए हौसले हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं जिनके अंडर काम करती हूँ, जिनकी रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज़ को फॉलो करती हूँ, सरहान अल्लाह वाला, जो हमेशा हमेशा हमें मोटिवेट करते रहते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ नया करने के लिए। तो एक अमेजिंग सफ़र है ज़िंदगी का। और रेहान स्कूल मेरी ज़िंदगी का वो वाहिद मोड़ है कि जिसने मुझे हक़ाइक़, हकीकत और सबसे ज़्यादा जो मुझे कनेक्टेड किया, वो मेरे स्कूल के बच्चे हैं। और मीन्स के रेहान स्कूल के बच्चे जो कि 8 साल से 16 साल के हैं, जिस तरीके से वो मौजज़ात दिखाते रहते हैं, मैं उससे बहुत इंस्पायर होती रहती हूँ। और वो मेरी एनर्जी हैं। और अगर कभी थक भी जाऊँ ना, तो वो मेरी इतनी बड़ी एनर्जी है कि मुझे काम करने पर ना और ज़्यादा ना मुझे पुश करते हैं। तो ये मेरा तारुफ है। जबरदस्त। मैम, थोड़ा सा अपने तालीमी बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि आपने मैट्रिक कहाँ से किया, फिर उसके बाद कौन से सब्जेक्ट चूज किए और क्वालिफिकेशन आपने कहाँ तक की अपनी। इसकी भी बड़ी मज़ेदार कहानी है। मैंने आपको बताया ना कि मैं किसी एक चीज़ पर ना, मतलब जैसे अगर बताऊँ, मैंने मैट्रिक किया था बायो में। क्योंकि 8th क्लास में जब मैंने मेंढक को देखा था ना, तो मेरा दिल चाहा मैं कुछ और देखूँ, तो मैंने बायो ले लिया। जब मैं सब मेंढक और ये सब चीज़ें देख चुकी, तो फिर मुझे लगा कि कुछ मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए। तो मैंने इंटर प्री इंजीनियरिंग में किया। फिर प्री इंजीनियरिंग से मुझे लगा कि मुझे अपनी डिफरेंट एजुकेशंस के सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए। तो फिर मैंने BA किया। फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ इंटरनेशनल कनेक्शंस चाहिए, मैं दूसरे मुल्कों के बारे में जानना चाहती हूँ, वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, उनका क्या कल्चर है। तो मैंने मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस किया। और फिर मैंने बाद में जो है MBA के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन उससे मैंने पूरा नहीं किया, उसे मैंने बीच में छोड़ दिया। और फिर मैंने बच्चे कैसे सीखते हैं, और जो कि 2.5 साल से 3 साल से 2 साल के बच्चे होते हैं, उनकी लर्निंग जानने के लिए मैंने मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स का कोर्स किया।
پھر مطلب ڈفرینٹ کرتے کرتے پھر میں نے HR کے ڈفرینٹ کورسز کیے. جب یہ سب میں نے کر لیا تو پھر ظاہر سی بات ہے ساتھ ساتھ جاب بھی چل رہی تھی, ساتھ ساتھ ایجوکیشن بھی چل رہی تھی. پھر میں نے 12-14 سال ادارے میں گزارے دا سٹیزنز فاؤنڈیشن میں. وہاں پر میں نے 2015 میں ڈفرینٹ ٹریننگس کروائی. تو میں نے ٹریننگس کو ایکسپیرینس کیا کہ ہم کیسے ٹیچرس کو ٹرین کرتے ہیں. اس پر بھی میں نے 5-6 سال کام کیا اور الحمدللہ وہاں مجھے گولڈ ٹرینر سے سرٹیفکیشن سے نوازا گیا ایک ہائی پرفارمنس پر. پھر اس کے بعد جب میں نے 12-14 سال گزار دیے اور پھر میں نے HR کو جوائن کیا, پھر HR پر کام کیا, پے رول اور یہ اور وہ بلا بلا جو بھی HR کے ڈومین میں آتا ہے. پھر HR میں ڈومین کام کرنے کے بعد مجھے یہ فیل ہوا کہ ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ انٹرنیشنل لیول پر ہم اپنے امپلائیز کو ہیلتھ, سیفٹی, انوائرمنٹ کس طرح پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو پھر میں نے ISO جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن ہے, وہاں سے میں نے ISO 45001 کیا, جہاں بین الاقوامی طور پر پالیسیز بنائی جاتی ہیں کہ آپ اپنے امپلائی کو کس طرح ہیلتھ, سیفٹی اور انوائرمنٹ کی پروٹیکشن دے سکتے ہو اور کیا پالیسیز بنا کر ان کو کس طرح سے بہتر انوائرمنٹ دے سکتے ہو ایک پروفیشنل گروتھ کے لیے. تو وہ میں نے کیا تھا اور یہ ڈائریکٹ مطلب ڈگری آن لائن ڈگری ہوتی ہے اور ISO کی کہلاتی ہے. تو کہنے کا اور بتانے کا یہاں یہ مقصد ہے کہ میں ہر چیزوں کو ایکسپیرینس کرنا پسند کرتی ہوں, ایکسپیریمنٹل بندی ہوں. اور وہی بات پھر میں دوبارہ وہیں آ جاتی ہوں, میرا دائرہ وہیں گھوم پھر کر ایک جگہ آ جاتا ہے کہ جب میں نے ریحان اسکول کو جوائن کیا, بھائی مطلب یہ زندگی کی وہ تعلیم, وہ تربیت ہے جو روز مجھے ایک تجربہ دیتی ہے. کیونکہ بچے روز کچھ نیا کر رہے ہیں نا, ریپیٹیشن تو ہمارے پاس ہے نہیں. ہم نئے لوگوں سے مل رہے ہیں, نئے ٹاسک کر رہے ہیں, نئی چیزیں دیکھ رہے ہیں, نئی جدتیں دیکھ رہے ہیں, نئی بکس دیکھ رہے ہیں, نئی امپلیمنٹیشن دیکھ رہے ہیں, ایکسپیریمنٹ ٹو مچ اس میں ایکسپیریمنٹ ہم لوگ کر رہے ہیں. تو یہ ایک میری کہہ لیں کہ کہتے ہیں نا میں اگر سمندر کو کسی کوزے میں بھر دوں تو وہ یہ ہے کہ دس از ایکسپیریمنٹل اسکول. اور مجھے جیسے میں نے بتایا کہ ایکسپیرینس کرنے اور ایکسپیریمنٹ کرنا مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, تو مزہ آتا ہے اور بہت دل سے کرتی ہوں, بہت محبت سے کرتی ہوں, نوکری کو نوکری بھی سمجھ کے نہیں کرتی. تو یہ میرا تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہے. اور یہاں بھی میں ایجوکیشن, یہ والی بات میں نے اس سوال میں اس لیے ایڈ کی کہ یہ بھی میری ایجوکیشن ہی ہے جو میں یہاں لے رہی ہوں. ٹیچرس ٹریننگ, ریحان اسکول ٹیچرس ٹریننگ بیسکلی کیا ہے, یہ بھی ایک ایجوکیشن ہے جو ہمیں ایجوکیٹ کر رہی ہے, ہمارے معاشرے کو ایجوکیٹ کر رہی ہے. تو جب میں نے لیول 1 کمپلیٹ کیا ٹیچرس ٹریننگ کا تو میرے اندر بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئیں اور میں مور کانفیڈنٹ ہوئی. کبھی میں نے لائف میں فارنر سے بات نہیں کی تھی, اب میں ایزیلی فارنر سے بات کر لیتی ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بھی بالکل وہی ہیں جو ہمارے آس پاس لوگ رہتے ہیں, کوئی ڈفرینس فیل نہیں ہوتا. اور تو یہ بھی میری ایک تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا میں نے انٹرنیشنل ریلیشنس میں ماسٹرز کیا تھا, بٹ مجھے اس وقت ایکسپیریمنٹ کا موقع نہیں ملا کہ ہاؤ ٹو بلڈ دا کنیکشن ود کہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ کیسے کنیکشن بنا سکتے ہیں. تو وہاں مجھے نہیں ملا موقع, بٹ ایکسپیریمنٹ میں یہاں کر رہی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے ریلیشنز بلڈ کرنے ہیں, آپ نے کنیکشنز کیسے بلڈ کرنے ہیں اور اس کو کس طرح سے لے کے آگے چلنا ہے. تو یہ بھی میرا ایک لرننگ فیز ہے, تو یہ بھی میری ایک ایجوکیشن کا پارٹ ہے اور یہ ماشاءاللہ روا دوا ہے اور یوں ہی چلتا رہے گا. اب لیول 2 اسٹارٹ کیا ہے تو آئی ہوپ تو کچھ اور نئی چیزوں کو میں ایکسپیرینس کر سکوں گی. زبردست. تو میم آپ نے ریحان اسکول کو کب جوائن کیا, کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس کو جوائن کیا ہوا, اور کیسے پتا چلا تھا آپ کو اس ادارے کے بارے میں؟ میں نے ریحان اسکول جولائی میں جوائن کیا تھا اور مجھے 1 سال ہو گیا ہے, اور 1 سال 2 مہینے پورے ہو چکے ہیں یہاں پر. اور مجھے کب پتہ چلا تھا, جب میں HR کی جاب کر رہی تھی تو اس وقت نا میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرا وسیع عریض ایکسپیرینس ایک ایجوکیشن میں تھا, تو میں واپس ایجوکیشن میں جانا چاہتی تھی, لیکن سم تھنگ نیو, ایک نیو ایکسپیریمنٹ کی تلاش تھی کہ میں کیا کروں. تو میں سرچنگ کرتی گئی اور ریحان اسکول کے بارے میں پتہ لگا, اور پھر میں نے وہاں جاب اپلائی کی, اپنا ریزیومے میں نے وہاں پہ بھیجا اور مجھے وہاں سے کال آئی, پھر میرے انٹرویوز ہوئے اور فردر پھر آگے پروسیس ہوا اور پھر میں یہاں آ گئی. اچھا, میں یہاں فیسیلیٹیٹر اپوائنٹ ہوئی تھی. ہاں, میں پہلے پرنسپل کام کر رہی تھی, پھر ہیڈ آف اسکول, پھر HR ہیڈ, اور پھر یہ سب کرتے میں یہاں پر فیسیلیٹیٹر آئی تھی. میں نے جوائن اس لیے کیا کہ میں ذرا دیکھ تو سکوں سسٹم کیا ہے. تو بس پھر اس طرح کرتے میں ریحان اسکول کا پارٹ ہو گئی, اور آج 1 سال گزر چکا ہے. الحمدللہ سیکھنے کا عمل جاری ہے یہاں پہ بھی.
یہ بڑا ڈفرینس ہوتا ہے میم کہ آپ ایک مینجمنٹ کی لیول پہ، جیسے آپ پرنسپل تھیں اور آپ وہاں سے فیسیلیٹیٹر کے لیول پہ آئیں گے، تو یہ بھی آپ نے ایک بہت بڑا ڈفرینس مطلب اس کو کاپ اپ کیا ہے. تو پھر کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا فیسیلیٹیٹر سے اب وائس پرنسپل تک کا؟ بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا. دیکھیں ہمیں اپنے اندر نا فلیکسیبلٹی رکھنی چاہیے. جو میرا رول ہے میں اپنا بتا دوں کہ میں اپنے اندر ایک فلیکسیبلٹی رکھتی ہوں، کیونکہ اگر ہمارے اندر اور میرے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ بھائی میں نے ایگزیکٹو رول کیے ہیں تو میں اس رول پہ کیوں جاؤں، یہ میرا مائنڈ سیٹ نہیں ہے. میرا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ کی لرننگ گروتھ کیا ہے، آپ لرن کیا کر رہے ہو. تو میں نے جب اس پر بہت زیادہ روٹ انالیسس کیا کہ رباب یو آر اپوائنٹڈ ایز اے فیسیلیٹیٹر اور 15 سال اس پر کام کیا، تو کیا یہ رینک کو نیچے لاتے ہوئے فیل کر رہی ہوں، کیا فیل ہے. تو میں نے اپنے آپ کو پورا ٹرین کیا، پورا سمجھایا کہ یہاں پر بہت دیکھیں میں نا کنونشنل اسکولنگ سسٹم میں کام کر چکی تھی، بٹ اے آئی اسکول میں تو میں زیرو تھی. مجھے تو زیرو ایکسپیرینس پہ رکھا گیا. ٹھیک ہے، فیسیلیٹیٹر کیا وہ اسسٹنٹ فیسیلیٹیٹر بھی رکھتے تو میں آ جاتی، مجھے کوئی پرابلم نہیں تھی، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو بتایا کہ میں کیا جانتی ہوں اے آئی کے بارے میں. تب مجھے پتا لگا میں تو زیرو جانتی ہوں، مجھے زیرو سے اسٹارٹ کرنا ہے. تو کوئی بھی ڈیزگنیشن ہو، کوئی بھی رول ہو، مجھے ایکسیپٹ کرنا ہے. اور میں نے بہت ایزیلی ایکسیپٹ کیا، اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں وہاں کیا تھی یہاں کیا ہوں. لیکن لرننگ گروتھ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ رول سوئچ ہوتے ہیں نا، فرق نہیں پڑتا، لیکن لرننگ ہماری جاری و ساری رہتی ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑا. بالکل میم. اور یہ جو بہت بڑا آپ نے بتایا نا ڈفرینس کہ ایک کنونشنل اسکولنگ میں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اسکول میں، تو یہ واقعی بہت بڑا ڈفرینس ہے، نو ڈاؤٹ. اچھا میم تھوڑا سا جو ہے وہ بتائیے کہ یہ بائی چوائس آپ نے فیلڈ جوائن کی، ٹیچنگ کی، ایجوکیشن کی، یا مطلب ایکسیڈنٹلی ہو گیا کہ اس طرف آ گئی، آپ نے جانا کسی اور طرف تھا؟ جیسے آپ سوئچ کرتی رہی انٹر سے سبجیکٹ، آپ نے گریجویشن میں کچھ اور کیے، پھر وہاں سے آپ نے ماسٹرز میں کچھ اور کیا. اچھا میں یہ سمجھتی ہوں یہ بائی برتھ بلڈ ہو گیا مجھ میں، کیونکہ میرے مدر بھی ایجوکیشن میں، میرے فادر بھی ایجوکیشن سے تھے. تو کہتے ہیں نا دنیا میں آنے سے پہلے بھی آپ کی ٹریننگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ والی چیز تھی جو مجھے مدر سے ملی. یہ آٹو بلڈ ہو گیا مدر سے، کیونکہ میری مدر خود پہلے ٹیچر رہیں، پھر وہ پرنسپل کا رول ادا کرتی رہیں. تو یہ چیز مجھے مدر سے ملی کہ ایک ایجوکیشن. میں نے جب میں تھوڑی سی کہتے ہیں نا 4-5 سال کی ایج میں آئی، تو میں نے ہمیشہ اپنی مدر کو اسکول جاتے ہوئے دیکھا، پڑھاتے ہوئے دیکھا، اسائنمنٹس بناتے ہوئے دیکھا. ایون کہ میں آپ کو بتاؤں جب میں خود گریجویشن کر رہی تھی، میری مدر بی ایڈ کر رہی تھی اس وقت، اور وہ اپنی ایجوکیشن کو جاری و ساری انہوں نے رکھا. جب میں خود ٹیچنگ رول میں آئی اپنے، تو تب بھی ان کی ایجوکیشن چل رہی تھی. وہ اتنی کوئی پڑھنے لکھنے کی ان کے اندر وہ تھا کہ ان کو میں نے ہمیشہ دیکھا سیکھتے ہوئے، لرننگ کرتے ہوئے اور ایک استاد بنتے ہوئے. تو وہ چیز نا آٹو بلڈ ہوتی گئی، اور پروفیشنلی طور پر میں پھر اس میں خود بخود آ گئی. کچھ سوچا نہیں تھا، لیکن بس اللہ تعالیٰ نے خود ہی مجھے اس میں ٹرانسفر کر دیا. اچھا مزے کی بات یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں نے آپ کو بتایا نا جب میں 5-6 سال کی تھی، تو ہوتا یہ تھا کہ اسکولنگ جب ہم نے اسٹارٹ کی تو میں دیکھتی تھی میری مدر اسکول جاتی تھیں، پھر گھر آ کے بچوں کو ٹیوشنس پڑھاتی تھیں. تو میں نے کیا کرتی تھی کہ جب ہماری سمر ویکیشنز آتی تھی نا، تو میں اپنی کلاس میٹس کو اپنے گھر بلاتی تھی. میرے فادر نے پورا ایک انوائرمنٹ بنا دیا تھا، چیئر ڈیسک بورڈ لگا کے کہ کلاس روم ہے، گھر کے اندر بنا دیا ماحول. اب میری ساری دوست آس پڑوس میں، آمنے سامنے محلے میں جو رہتی تھیں، میں ان کو بلاتی تھی سمر ویکیشن میں، اور سب کو اپنی کرسیوں پہ بٹھا کر اور ٹیچر بن جاتی تھی. ان کی کام جو میری ٹیچر جس طرح مجھے میرے ساتھ کرتی تھی، میں سیم ان بچوں کے ساتھ کرتی تھی کہ ان کو ہوم ورک دینا، انہیں پڑھانا، انہیں مانیٹر بنانا. تو یہ 5-6 سال کی عمر میں کرتی تھی. اب کرتے کرتے وہ سائن، پین، چوک، بچے، ماحول، وہ اتنا رچ بس گیا تھا کہ پھر وہ خود ہی ٹیچر کب بن گئے پتہ ہی نہیں چلا بن کب گئے. تو یہ والی پیچھے اس کی اسٹوری ہے. بہت اعلیٰ. اچھا میم یہاں پہ میں ایک اس سسٹم کے اندر ہمیشہ ایک فیسیلیٹیٹر کا نام سنتی ہوں، میں نے کبھی ٹیچر کا نام نہیں سنا. تو کیا ڈفرینس ہے ٹیچر اور فیسیلیٹیٹر میں، اور فیسیلیٹیٹر کا کیا رول ہے یہاں پہ ریحان اسکول کے اندر؟ اچھا دیکھیں ٹیچر جو ہے نا وہ ٹیچ سے نکلا ہے. وہ علم جو میں جانتی ہوں میں وہی صرف سکھا سکوں. فار ایگزامپل اگر میں اردو کی بہت اچھی ٹیچر، مجھے اردو بہت اچھی آتی ہے تو میں اردو بہت اچھا پڑھا سکتی ہوں. مجھے میتھس بہت اچھی آتی ہے تو میں اپنا میتھس بہت اچھا پڑھا سکتی ہوں.
تو ٹیچر صرف کمانڈ رکھتی ہے ایک اسپیسیفک سبجیکٹ پر، بٹ ہم یہاں بات کرتے ہیں فیسیلیٹیٹر، کیونکہ اگر ہم اے آئی کو بھی ٹیچر کا نام دے دیں گے نا کہ یہ اے آئی ٹیچر ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا استادوں کا استاد چیٹ جی پی ٹی ہے. جی ہم مجھ جیسے لوگوں کو میں ان کے آگے 0.0000 آپ جتنا مائنس میں جا سکتی ہیں میں وہ ہوں. اگر میں یہ بولوں میں اتنا تجربہ رکھ کے کوئی سپر ڈوپر وہ بن گئی، نو، بیکاز وی بلیو کہ چیٹ جی پی ٹی از ٹیچر. جو پوچھو وہ بتا دیتا ہے، جو پوچھو. آپ مجھ سے کچھ بھی پوچھتی رہیں گی سائنس میتھ انگلش کا، میں کہہ دوں گی سوری میں تھوڑا بہت جانتی ہوں، نہیں جانتی، کچھ بھی آپ بول سکتی ہیں. لیکن چیٹ جی پی ٹی اے آئی کا بہت بڑا استاد ہے، اسے آپ جو پوچھو. تو ہم ٹیچر کا نام اس لیے دے رہے کہ اے آئی کی مکمل انفارمیشن نہیں ہے. سو ہاؤ کین وی سے دیٹ کہ ہی از دا ٹیچر آف دا اے آئی؟ کیونکہ ابھی چیٹ جی پی ٹی کو کوئی بھی انسان جو ہے ابھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. میں اگر 50 کتابیں بھی پڑھ لوں چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی پر، میں تھوڑا علم حاصل کر سکوں گی اور ٹرانسفر اس کو بہت دیر سے کروں گی. بٹ چیٹ جی پی ٹی آپ کو ود ان اے سیکنڈ، آپ ادھر پرومپٹ ڈالو آپ کو سب دے دے گا پورا ڈیزائن کر کے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی از آور ٹیچر اینڈ وی آر جسٹ فیسیلیٹیٹر، کہ ہم وہاں سے لرن کر کے وی کین جسٹ فیسیلیٹیٹ دا اسٹوڈینٹس، بٹ وی کین ناٹ ٹیچ اے آئی ٹو دا اسٹوڈینٹ. ہم اے آئی کو پڑھا نہیں سکتے، اے آئی کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو دس از دا ڈفرنس کہ ہم ٹیچر نہیں کہتے ہیں، ہم فیسیلیٹیٹر کہتے ہیں کہ وی آر جسٹ اویلیبل فار دا فیسیلیٹیشن بٹ وی کین ناٹ ٹیچ دا اے آئی، کیونکہ ہم پڑھا نہیں رہے ہیں، ہم اس کو سکھا رہے ہیں نا، مطلب وہ بھی ود دا ہیلپ آف اے آئی. سو ٹیچر ہمارا ہے وہ ہے چیٹ جی پی ٹی اور ہم ہیں فیسیلیٹیٹرس بیکاز وی آر ان لرننگ فیز. تو جسٹ ہم یہاں پر فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت زبردست میم. اچھا میم یہاں پہ ایک یہ کوشچن میں جو پوچھتی ہوں ہمیشہ جو ہمارے سینئرز ہیں ریحان اسکول کے اندر، کہ جب بھی ہم ریحان اسکول کا کہیں پہ بینر دیکھتے ہیں اسکول کے باہر لگا ہوا، میں نے خود راولپنڈی کیمپس جو یہاں پہ بھی اسٹارٹ ہونے والا ہے اس کو وزٹ بھی کیا ہے، تو اس بینر پہ ایک جو لائن ہے وہ ہمیشہ لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اب ہر بچہ کمائے گا 1 لاکھ ماہانہ. تو ایسا کیا سکھایا جاتا ہے یہاں پہ کہ بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ کمانے لگ جائے؟ اور 1 لاکھ روپے ماہانہ یہاں پہ بہت زیادہ، میں کہتی ہوں ماسٹرز کیے ہوئے لوگوں کی بھی سیلری سٹارٹنگ اتنی نہیں ہوتی جتنا ہم کلیم کرتے ہیں کہ یہاں پہ بچہ اتنے عرصے میں اتنا کمانے لگ جائے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں ہم جب یہ تحریر پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں نا کہ بچہ کمائے گا 1 لاکھ ماہانہ، تو یہ کوئی یہ والی نہیں ہے کہ وہ فوراً سے اس نے اسکول میں قدم رکھا اور اس نے لے لیا 1 لاکھ ماہانہ. ٹھیک ہے، جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں نا بچہ بولے گا، لیکن کب؟ اپنا آہستہ آہستہ گریجولی جب وہ چیزیں دیکھے گا، اس زون میں آئے گا، اپنے ارد گرد کو لینگویجز کو سمجھے گا. اس کی مثال میں آپ کو اسی طرح سے دیکھ سکتے ہیں تاکہ ویورز کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے ماں باپ کو پتا ہوتا ہے یہ ایک دن بولے گا، لیکن وہ یہ نہیں، ہمارا بلیو ہے وہ بولے گا، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ پہلے دن ہی پیدا ہوگا دنیا میں بولنے لگے گا. وہ ہو سکتا ہے 1 مہینے بعد ایک لفظ دہرائے، دوسرے مہینے بعد دوسرا لفظ دہرائے. کیوں؟ کیونکہ وہ جس زون میں پل رہا ہوگا، جس پرورش میں پل رہا ہوگا، وہ چیزیں اڈاپٹ کر لے گا اور سیکھ لے گا. اب میں یہاں پر بات کرنے جا رہی ہوں ریحان اسکول سسٹم کی. جب بچہ ہمارے زون میں آتا ہے نا، تو ہمارا جو پورا کریکولم ڈیزائن ہوا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جب بچہ اس کو پریکٹس کرے گا، اس کی عادتیں اپنائے گا، اس کو اپنے اندر شامل کر لے گا اور اس اسکلس کو مسلسل وقت کے ساتھ ابھارتا رہے گا، تو وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے. 1 سال پورا لیتا ہے وہ سیکھنے کے لیے کہ وہ ارننگ کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ کچھ بچے انٹرنشپ کر کے ارننگ کرتے ہیں، جیسے ابھی ہماری ایک بک ڈیزائن ہوئی ہے ACCL، فاؤنڈیشن لیول بیس بک ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ بچہ خود ٹرینڈ ہوتا ہے، پہلے اس میں وہ اپنی ٹریننگ لیتا ہے کہ ACCL ہے کیا. جب وہ پڑھ لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، تو وہ دوسروں کو پڑھاتا ہے. ہم یہ کام اس کو کیوں دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بچہ پڑھانا شروع کرتا ہے نا تو وہ سیکھنا اور زیادہ شروع کرتا ہے. جب وہ سیکھنا سکھاتا ہے نا تو وہ اور سیکھنا شروع کر دیتا ہے. یہ ایک نیا تجربہ ہوتا ہے. اور اس ACCL بک کو پڑھا کے وہ ارننگ بھی کرتے ہیں. فرسٹ ارننگ ہم ان کو ہمیشہ اسٹارٹ کرواتے ہیں اپنے پیرنٹس سے کہ جو بھی غلطیاں ہیں اپنی ہیزیٹیشن کو دور کرنا ہے، کیونکہ بچہ یہ سوچ سکتا ہے میں پہلی بار پڑھانے جا رہا ہوں میں غلطی کروں گا. تو وہ اپنی غلطیوں کو ختم کرتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اور پھر ہم ان کو دوسرے کلائنٹس دیتے ہیں کہ آپ ان کو پڑھاؤ، ان کو پڑھاؤ. تو ہر بچہ
اپنے اسکلس کو یوز کر کر، اپنی انٹرنشپس کر کر، ACCS بک پڑھا کر وہ ارننگ کی طرف آتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاؤں گی، ایک کینوا ٹول ہے نا، کینوا ٹول پہ بھی اتنے آپشنس موجود ہیں جس سے بچہ اپنی ارننگ کر سکتا ہے۔ اسی طرح بچہ اپنی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہماری بک میں تمام وہ ٹاسک موجود ہوتے ہیں، جب بچہ اس میں پوری کمانڈ حاصل کرتا ہے تو وہ آرام سے ارننگ کر لیتا ہے۔ میں آپ کو یہاں پر اپنے ایک اسٹوڈنٹ کا بتاؤں، ان کا نام یسار ٹیکنالوجی والا ہے، انہوں نے یہی بک پڑھا کے 20-25 ہزار روپے ارن کر لیے، اور اس بچے کی عمر 13 سال ہے۔ تو زبردست۔ اور یہ تو میں صرف ایک بچے کا بتا رہی ہوں آپ کو، صرف ایک بچے کا۔ ابھی تو ہمارے ماشاءاللہ تمام اسٹوڈنٹس ارننگ کی طرف آ گئے ہیں۔ ایک بچہ ہے، اس کی ایڈیٹنگ اتنی زبردست ہے کہ اس کو ایک کمپنی نے پروجیکٹ دیا اور چھوٹے اس کے ٹاسک تھے، ابھی تو اس کی خود عمر 14 سال ہے، اس نے وہاں سے جو ہے 10,000 روپیز 15,000 روپیز ارننگ اسٹارٹ کر دی۔ سو بتانے کا آپ کو یہاں یہ مقصد ہے کہ ہم ٹریننگ ان کی اس زون میں کرتے ہیں کہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ اس فائنینشیل فریڈم کی طرف جائے، کیونکہ وہ زون جب تک ہم نہیں دیں گے نا، بچہ اس لینگویج کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ بھی ایک ارننگ کا زون ہوتا ہے، جب وہ ریحان اسکول سسٹم میں گزارتا ہے تو وہ آٹو ارننگ جنریٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ ٹائم لگتا ہے، ایک دم سے کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی کہ ہم کہہ دیں گے آ جاؤ اور لے لو 1,00,000 روپے مانا، نو، اٹ ول ٹیک ٹائم۔ اور جس طرح آہستہ آہستہ بچے اپنے ٹاسک کرتے رہتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں، وہ ارننگ کی طرف جاتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے ارننگ اور 1,00,000 روپے ماہانہ کے پیچھے کی اسٹوری۔ زبردست میم، بہت شکریہ یہ بتانے کے لیے۔ اچھا میم، ہم لوگ یہاں پہ ایک یہ چیز بھی دیکھتے ہیں ریحان اسکول میں، ایک ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی ہے، اس کے علاوہ گولڈن کلب ہے، ٹیچرز انسٹیٹیوٹ ہے، تو مطلب یہ ڈفرینٹ ان کے پروجیکٹس ہیں۔ تو آپ ایک ایک کر کے ان پروجیکٹس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ اچھا دیکھیں، یہ سمجھ لیں بہت بڑی امبریلا ہے، اور اس امبریلا کا نام ہے ریحان اسکول، ریحان سسٹم اور AI ایجوکیشن سسٹم۔ ابھی اگر میں ایک ایک کر کے بات کروں، جیسے آپ نے کہا آن لائن، یہ جیسے ہمارے پاس فزیکل کیمپس ہیں لاہور میں، اسلام آباد میں، راول پنڈی میں، اور کراچی میں کیمپس ہے، کراچی میں بھی کورنگی کیمپس ہے، منور کیمپس ہے، اورنگی کا کیمپس ہے۔ تو میں یہاں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گی، یہ تو ہمارے کیمپسز ہیں جو اسٹوڈنٹس کو اسکولنگ کروا رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس ریحان کالج بھی ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہاں پر گولڈن کلب کی بات کی کہ وہ لوگ جو ابو 30 40 50 60 70 کے لوگ ہیں، وہ اس میں آ کے اپنی زندگی کے گولڈن ایکسپیرینس شیئر کریں اور AI کے بارے میں جان سکیں۔ تو یہ ہمارے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں، لیکن ان تمام پروجیکٹس کو اگر میں مرج کروں اور ایک جگہ بتاؤں اور ایک امبریلا کے انڈر لانا چاہوں، پورا بیسڈ ہے AI پر، اسکل بیسڈ ٹریننگ ہے، ٹیچرس ٹریننگ پروگرام ہے ہمارا، جو کہ اس وقت آن لائن چل رہا ہے، اور ڈفرینٹ کنٹریز سے جو ہے بہت سارے ممالک اس میں شامل ہیں جو کہ ٹیچرس ٹریننگ کا حصہ لے رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، یہاں پنجاب میں ٹیفٹا کی ٹریننگ ہوئی ہے، اور بڑی زیادہ تعداد میں ٹیچرس ٹریننگ وہاں پر ہوئی ہے، ان کے پورے گروپ نے یہ ٹیچرس ٹریننگ لی ہے۔ تو ہم ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ آرگنائزیشنس کے ساتھ MOU سائن کرتے ہیں، اور انہیں اپنا پورا کانٹینٹ اور ٹیچرس ٹریننگ دیتے ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں اور میں یہ ایکسپیرینس کر رہی ہوں، اور ایجوکیشن فیلڈ کے بارے میں جتنی اپڈیٹس رکھتی ہوں، ابھی تک کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جو اتنی ہائی لیول پر AI ٹیچرس ٹریننگ کروا رہا ہو۔ میں نے 12 سال ٹریننگ لی ہے، میری ٹریننگ میں آج تک چیٹ GPT نہیں تھا، جبکہ 2023 تک میں ایجوکیشن سے وابستہ تھی، لیکن کبھی بھی مجھے نہیں پتا تھا واٹ از چیٹ GPT۔ 2000 مجھے کہتے ہیں نا 24 کی جنوری تک بھی نہیں پتا تھا کہ چیٹ GPT کیا ہے، کبھی مجھے کسی ادارے نے بتایا ہی نہیں۔ تو جب میں یہاں آئی تو مجھے پتا لگا کتنے ٹولز ہیں جو آپ کی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں، اسپیشلی ٹیچرز کو۔ تو ہم وہ کانٹینٹ، ہم وہ چیزیں جو ہیں وہ ٹیچرز تک ڈیلیور کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے پرپس کیا ہے کہ اپنی زندگی کو وہ کیسے بہتر بنا سکیں، اپنی ایجوکیشن کو، اپنی ٹیچنگ کو کس طرح بہتر بنا سکیں۔ تو یہ ایک پرپس ہے ہمارا ٹیچرس ٹریننگ پروگرام کا، جو کہ مجھے لگتا ہے ابھی تک کوئی اور ادارہ نہیں کروا رہا۔ دس از دا فرسٹ آرگنائزیشن کہ ہم ٹیچرس کو اتنی اویئرنیس دے رہے ہیں AI کے بارے میں، اتنی اویئرنیس دے رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا۔ اور ہماری بہت بڑی، اگر میں بتاؤں تعداد، اگر میں پاکستان کی بھی بات کروں، ان کو AI کی کوئی اویئرنیس نہیں ہے۔ شاید اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں چیٹ GPT تھوڑا بہت اب لوگ جاننا شروع ہو گئے، اویئرنیس آ گئی ہے،
ہم کس طرح سے اس کو یوز کر سکتے ہیں, کیا پرومپٹ ہیں, کیا چیزیں ہیں, کیا باریکیاں ہیں, اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے ٹیچرس ٹریننگ کا لیول 1 ہے, اب ماشاءاللہ لیول 2 آ گیا ہے. تو یہ ایک اگر کوئی بھی کسی بھی شہر میں, کسی بھی جگہ پر, کسی بھی گاؤں میں, کہیں بھی کوئی بھی موجود ہے, چاہے وہ لڑکا ہو, لڑکی, مرد, عورت, وہ اگر اس کو لے لیں گے نا, اس کو سمجھ لیں گے نا, ان سے ان کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی, ان کی پروفیشنل گروتھ ہو جائے گی, اور وہ اپنی انکم ریسورسز بڑھا سکتے ہیں. بٹ اس سسٹم پہ بلیو کر کر جب آپ 100% امپلیمنٹ کرتے ہو نا, تو آپ اپنی ہر گروتھ کو بڑھاتے ہو, چاہے وہ پروفیشنل ہو, چاہے مینٹل گروتھ ہو, چاہے فزیکل گروتھ ہو, چاہے آپ کی فائنینشیل گروتھ ہو. تو یہ آبجیکٹیوز ہیں ہمارے ان تمام پروجیکٹس کے. بالکل میم, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا, جیسے آپ نے بتایا کہ یہاں پہ ابھی بہت کم لوگوں کو اویئرنیس ہے, تو آپ کے خیال میں ہمیں ایز پاکستانی ایز سوسائٹی کتنا عرصہ لگے گا مزید ایڈوانسمنٹ ہونے میں, ڈیجیٹلائز ہونے میں؟ جیسے کہ ابھی بہت سارے ٹریڈیشنل اسکولز ایسے ہیں جو کہ مطلب ڈیجیٹلی گرو ہی نہیں کر رہے, ڈیجیٹل کی طرف آ ہی نہیں پا رہے, وہ اپنا سسٹم ابھی تک ڈیجیٹل نہیں کر سکے. تو ہمیں ابھی کتنا عرصہ لگے گا اس سسٹم کو اڈاپٹ کرتے ہوئے؟ دیکھیں, پاکستان وہ واحد ملک ہے جو قدرتی طور پر غریب نہیں ہے, وہ غریب رہنا چاہتا ہے. ڈرامیٹکلی سمجھ لیں آپ اس کو, وہ رہنا چاہتا ہے. کیونکہ پوٹینشیل کم ہے ہول کو توڑنے کا اور بدلنے کا. ہم لوگ مطلب پاکستانی عوام, اگر میں پاکستان کی بات کروں, ایک ایسے سسٹم میں رچ بس رہے ہیں کہ اگر وہ ایک ایسے ہول کے اندر دبے میں کہ وہ توڑنا ہی نہیں چاہتے, ان کو لگتا ہے یہ ہماری زندگی ہے, 20-30 ہزار میں گزارا ہو رہا ہے, 50 ہزار میں گزارا ہو رہا ہے, کر لو, کیا فرق پڑتا ہے. وہ چینج نہیں چاہتے. چینج کون چاہتا ہے؟ آج آپ ٹیچرس ٹریننگ کا پارٹ ہیں, آپ کے اندر کوئی جستجو تھی, کوئی دل اندر ہڑک تھی, آپ کے اندر کوئی تجسس تھا کہ بھائی کیا چل رہا ہے اے آئی میں بھی تو ذرا ٹریننگ لوں, جیسے آپ کے نام کے ساتھ ٹریننگ والا لگا ہوا ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے جو آپ نے بدلا. تو اصل پرپس, اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ اپنے سے ضد پکڑے ہوئے کہ ہم نے نہیں بدلنا, بھائی ہمیں اسی چیز میں رہنے دو, ہمیں کچھ نہیں کرنا, تو ان کے لیے تو ہم دعا کرتے ہیں, کیونکہ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں نا کہ علم کی تلاش کرو اور علم کو جانو, چاہے تمہیں چین جانا پڑے, چاہے تمہیں وہاں جانا پڑے, اپنی علم تلاش کرو. یہ تو ہمیں رب کا حکم ہے نا, تلاش کرو. ہم تلاش ہی نہیں کرنا چاہتے. ہم سمجھتے ہیں ایک کمرے میں سکون سے کمفرٹ زون میں بیٹھے ہیں, بھائی اپنا ٹائم کیوں ضائع کریں. تو دس از دا لاجک آف دا مائنڈ سیٹ ہے یہ. اس مائنڈ فکس مائنڈ, اس کو کہا جاتا ہے فکس مائنڈ سیٹ, کہ میں چینج نہیں ہونا چاہتا یا میں چینج نہیں ہونا چاہتی. جب آپ چینج ہونا چاہتے ہو تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کو گروتھ مائنڈ سیٹ میں کنورٹ کر دیتا ہے, جہاں آپ, میں اور ہم جیسے بہت سارے لوگ جو آج ہم ٹیچرس ٹریننگ سے جڑے ہوئے ہیں, ریحان اسکول سے جڑے ہوئے ہیں, تو یہ ایک مدد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کہ ہم بدلنا چاہتے ہیں, ہم سیکھنا چاہتے ہیں, ہم علم کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں. کیونکہ دیکھیں یہاں پر میں ایک بات اور ایڈ کروں گی, زمانہ قدیم میں وہ وقت بھی تھا, مس لبنہ آپ شاید میری بات سے ایگری کریں یا نہ کریں, لیکن میں کہنا چاہوں گی کہ لوگوں نے پتوں کے ذریعے اپنے جسم کو ڈھاکا, اور وہاں پر قلم جو تھا کبھی وہ کوئلے سے لکھا گیا, تو لکڑی کے قلم تختیاں بنائی گئیں. لوگ سمجھتے تھے دس از دا گڈ انوینشن, ہم نے بہت بڑی چیز ایجاد کر دی. جب ایک بلب بنا اور جب ایک فون ٹیلی فون بنا, تو بڑے وہاں پر مطلب ایک فخریہ طور پر کہا گیا کہ زندگی کی سب سے پہلی انوینشنز ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, آج کے دور میں اگر میں یہ کہوں کہ ہم وہی لباس زیب تن کریں اور وہی لکڑی کا قلم پکڑ لیں اور ہم اسی ایک بلب کے نیچے اور ایک بڑے سے ڈائلٹ فون کے ساتھ زندگی گزاریں, تو کیا یہ جو ہمارے ارد گرد جو نئی نسلیں پیدا ہو رہی ہیں وہ ہمیں یہ تو نہیں, ہم پہ ہنسیں گی تو نہیں کہ بھائی وہ ہے نا. اب وہ پتہ ہے میں کیا کہیں گے, بلکہ ہمیں وہ سمجھیں گے ارے بھائی یہ تو مجسمہ ہے, اس کو کسی میوزیم میں رکھوا دو. آپ کو پتہ ہے مس لبنہ, ہمارے میوزیمس میں نے یہ بھی دیکھا ہے وہ پرانے ڈائلٹ فون میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں, نمائش جاری ہے, وہ نمائش ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں, اگر آج بھی میں یہ کہہ دوں کہ نہیں میں نے اپنا موبائل یوز نہیں کرنا, میں نے اینڈرائڈ یوز نہیں کرنا, میں نے وہی ڈائلٹ فون پکڑے رہنا ہے جو میرے آبا و اجداد یوز کرتے تھے, کیونکہ وہ میری وراثت کا حصہ ہے.
تو ہم اپنے آپ کو کیسے کریں گے؟ مطلب میں یوز ہی نہیں کرنا چاہ رہی، اور اگر جس دن میں نے یہ مائنڈ سیٹ بنا لیا کہ بھائی یہ سب چیزیں میوزیم میں رکھو، اب ہمیں دور جدید کی چیزیں جاننی ہیں، ورنہ لوگ جو ہے نا ہم ویسے ہی پیچھے رہنے والی قوم ہے، ٹھیک ہے، ہم ویسے ہی پیچھے رہنے والی قوم ہے، تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. ہمیں گریب کرنا ہے، ہمیں اس لمحے کو پکڑ لینا ہے، کیونکہ ہم اتنا پیچھے رہ رہے ہیں. اگر ہم آج چیٹ جی پی ٹی کو کہ جتنی بھی اے آئی انفارمیشن اور اویئرنیس ہے ہم نہیں کریں گے، تو ابھی بھی ہم پتوں والے دور میں رہ رہے ہیں، ہم پتوں کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتے ہیں. تو ہمیں وقت کے تقاضوں کے ساتھ، وقت کا تقاضا کیا کہتا ہے؟ وقت کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ آپ کو ٹرانسفارم ہونا ہے. اگر وقت کا تقاضا اس وقت 14 نکات تھے، اور وقت کا تقاضا اس وقت کوئی اور کانسیپٹ تھے، وہی اگر آپ دیکھیں ایس ایس ٹی کے چیپٹر اٹھا کے، سائنس کے چیپٹر اٹھا کے، جو میرے نانا دادا کے پر نانا کے دادا بھی پڑھ چکے تھے، وہ آج ہم پڑھ چکے ہیں نا. کوئی چینج ہی نہیں ہے. ہماری نسلیں در نسلیں چلی جا رہی ہیں، لیکن تبدیل کتابوں میں نہیں ہے. کچھ بدلا ہی نہیں 20 سالوں میں، 40 سالوں میں، 50 سالوں میں. کون بدلے گا بھائی؟ ہمیں خود بدلنا ہوتا ہے. اور یہ وہ جذباتی ٹاپک ہے، میں تھوڑی جذباتی بھی ہو جاتی ہوں کہ ہم بدلنا نہیں چاہتے. ارے بھائی کون بدلے گا؟ کون تمہیں اٹھائے گا؟ وہ سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرو بھائی، اللہ سے مدد مانگو، اور دنیا میں دیکھو چل کیا رہا ہے. مجھے تو لگتا ہے میں نے جو ریحان اسکول میں آ کے سیکھا صرف یہی تعلیم تھی. وہ میں نے پچھلا کیا کیا؟ آپ مجھ سے پوچھے 14 نکات میں سے 14 نکات 13 نمبر کا نکات بتا دو. مجھے تو صرف قائد اعظم یاد آئیں گے، یا پتہ نہیں کوئی بھولا بسرا کوئی یاد ہی آ جائے گا، رٹا، کیونکہ رٹا تھا نا، بھول گئے، کوئی امپلیمنٹیشن نہیں تھی، نہ کبھی قائد اعظم سے ملے تھے، نہ ہم نے ان کو کچھ کرتے. مطلب ٹھیک ہے، وہ تھا علم اس دور کی جدید ضرورت تھی، جیسے وہ بلب ضرورت تھا، جیسے وہ ٹیلی فون ضرورت تھا، جیسے وہ پتے ضرورت تھے، جیسے وہ لکڑی کا قلم ضروری تھا. بٹ اب وہ ضروری، مطلب ہمیں اپڈیٹ کرنا ہے نا، انفارمیشن اپڈیٹ کرنی ضروری ہوتی ہے. تو یہ ایک ہمارے کریکولم کی، ہماری ٹیچرس ٹریننگ کی بیوٹی ہے کہ ہم اپڈیٹ ورژنس پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ہے اس کے پیچھے کی ریزنس. بہت اعلیٰ میم، بہت اچھے سے آپ نے یہ چیز ایکسپلین کی. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو اگر ہمارے سے صرف انٹرنیٹ لے لیا جائے نا، تو بھی ہمیں لگے گا کہ شاید ہم پتھروں کے دور میں واپس چلے گئے ہیں. ابھی چھوٹا سا ایک ایگزامپل جو بارش کا ہوا، جیسے تو کچھ دنوں کے لیے لائٹ کا مسئلہ بنا پورے پاکستان میں، انٹرنیٹ کا بھی، تو ہم لوگوں نے، ہمیں ایسے ہی فیل ہو رہا تھا جیسے ہم واقعی پتھروں کے زمانے میں جاتے جا رہے ہیں. تو ہمیں خود اپنے لیے کام کرنا پڑے گا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا میم، آپ کے نام کے ساتھ یہ ایجوکیشن والی، جیسے والا اور والی کا کانسیپٹ ہے، تو آپ نے ایجوکیشن والی ہی کیوں چوز کیا؟ آپ کا جیسے اور بھی بہت ساری چیزوں میں انٹرسٹ تھا، تو آپ کے لیے تو اور بھی ٹرمز ہو سکتی تھی، تو وائی ایجوکیشن والی؟ ایجوکیشن مینس کہ یہ ایجوکیٹ سے نکلا ہے اور تعلیم سے نکلا ہے. اب میں جیسے کہ بہت پیشنیٹ ہوں ایجوکیشن کے حوالے سے، تو میں اب اے آئی کی ایجوکیشن پر کام کر رہی ہوں. میرا بیک گراؤنڈ ایجوکیشنسٹ کا ہے، تو میں دنیا بھر میں ان لوگوں سے کنیکٹڈ ہونا چاہتی ہوں جو ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، جو نیو اپڈیٹس اور اے آئی پہ کام کر رہے ہیں. میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنا چاہتی ہوں، سم تھنگ ایکسپلور کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں اے آئی خود بہت بڑا ایک ڈومین ہے ایجوکیشن میں، تو جو کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی حیات تک جتنا بھی دیکھتی رہوں گی نا، روز کوئی نہ کوئی چیز اپ گریڈ ہوتی رہے گی. تو میرا بیک گراؤنڈ، میرا ایکسپیرینس، اور مزید میرا جو ابھی پریزنٹ میں ٹریننگس لے رہی ہوں، اور پریزنٹ میں جس سسٹم کا پارٹ ہوں، وہ ہے ہی ایجوکیشن بیس. تو مجھے یہ ایک بہتر آپشن لگا تھا اپنے لیے، تو اس لیے میں نے اس کو سلیکٹ کیا، اور اسی پر میں کام کر رہی ہوں. اور ٹاپ ایجوکیشنسٹ کے ساتھ ہم انٹرنیشنلی لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا چاہتے ہیں، تاکہ ہم جان سکیں ان کی ایجوکیشن کے بارے میں، ان کے ٹریڈیشنس کے بارے میں، ان کے کلچر کے بارے میں، کہ انہوں نے کتنا اے آئی کو اڈاپٹ کیا ہے. تو اس پر میں ورکنگ کر رہی ہوں، اور جب یہ ریزن ہے کہ میں نے اس کو سلیکٹ کر کے اپنے نام کے ساتھ لگایا. اچھا میم، آپ کا جیسے مینجمنٹ لیول کا ایکسپیرینس زیادہ ہے، تو جب بھی ہم کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے مینیجریل پارٹ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں بہت کچھ ہینڈل کرنا پڑتا ہے، برداشت بھی بہت زیادہ رکھنی پڑتی ہے. تو تھوڑا سا اپنا یہ ایکسپیرینس شیئر کریں کہ یہ آپ کے اندر جو پیشنس ہے یہ کیسے ڈیولپ ہوا، اور مینجمنٹ لیول کا آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں نا ہم ایکسپیرینس آلریڈی کر چکے ہوتے ہیں اپنی لائف میں. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے 12-14 سال گزارے، تو وہاں پر
مطلب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج میں یہ بھی کبھی کبھی کہتی ہوں کہ اگر بندے سے میں 1 سیکنڈ بھی ملاقات کر لوں اور 1-2 باتیں کر لوں تو وہ بندہ پورا اسکین ہو جاتا ہے. مطلب ہماری آئیز اسکینر بن جاتی ہیں اور وہ اس کو پورا اسکین کر لیتی ہیں. تو یہاں پر جو ایکسپیرینس ہے نا وہ میٹر کرتا ہے. اور سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز کہ آپ کس ٹاپ مینجمنٹ کے انڈر کام کر رہے ہیں. وہ دیکھیں ہم نا دوسرے کو دیکھ کے سیکھتے ہیں. ہم اپنا جب رول ماڈل بنا لیتے ہیں, میں یہ کہتی ہوں میں نے اپنی لائف میں پیشنس جو سیکھ رہی ہوں, میں یہ نہیں کہوں گی میں نے مکمل سیکھ لیا, میں سرحان سے سیکھتی ہوں. مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ایک باس ہوتا ہے, باسی ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں لوگوں کے, اور ڈانٹنا ڈپٹنا اور لیٹرز جاری کر دینا, یہ دے دینا وہ دے دینا, ڈرانا, یہ والی سسٹمز ہوتی ہیں کلچرز میں, پروفیشنل کلچر جسے کہا جاتا ہے. بٹ میں نے سرحان کو ہمیشہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور ایک اچھی سی تھپکی ہوتی ہے نا, ارے بھائی کوئی بات نہیں, ہو رہی ہیں غلطیاں ہونے دو, وی آر ایکسپیریمنٹل, کوئی بات نہیں, کرو, ہم غلطیوں سے سیکھیں گے. جب میری پہلی بار ان سے ملاقات ہوئی تو فرسٹ ملاقات میں نا, اچھا میں تھوڑی ڈری سی بھی تھی کہ بھائی وہ ایک پرانا تجربہ ہے نا کہ جب ہم اپنے سی او سے ملتے ہیں تو بڑا ڈر لگتا ہے. ان سے تو ٹائم لینا بھی مشکل ہوتا تھا سی او سے تو, لیکن یہاں تو مطلب سرحان کے ساتھ جب میٹ اپ ہوا فرسٹ, جب میں نے ان کی پرسنالٹی دیکھی, اتنی کول, اتنی کام, پیشنس, آرام سے سننا, اور سب سے پہلی چیز جو انہوں نے سکھائی, ڈرنا نہیں ہے. کس چیز سے؟ غلطیوں سے. تو میں نے تو پہلی بار یہ سیکھی, کیونکہ ہم لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے نا, غلطی کی تو یہ ہو جائے گا, غلطی کی تو یوں ہو جائے گا, غلطی, ارے بھائی پرانا کلچر آپ کو پتہ ہے, آپ بھی اچھے سے جانتی ہوگی. تو جب میں نے اس کلچر میں یہ دیکھا, ارے بھائی یہاں پہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ غلطی کرو گے وہ آپ کے لیے لرننگ ہوگی, وہ ایکسپیرینس ہوگا, آپ اس سے سیکھیے گا, لیکن آپ نے اس سے ڈرنا نہیں ہے. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو بیچ ایک بویا نا انہوں نے اس لفظ میں, تو وہ اتنا پھوٹ کے پروان بڑھتا رہا, تناور بھروسے کا ایک درخت بن گیا. کہ مجھے یہ پتا ہے, میری ٹاپ مینجمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ نے غلطیاں آپ کریں گے. دیکھیں میں بھی غلطی کر سکتی ہوں, میں لرننگ فیز میں ہوں, ابھی 1 سال ہوا ہے, میں نے اے آئی کو جانا ہے, لیکن میں نے اس دن سے کوئی بھی چیز ڈر کے نہیں کی, بہت سکون سے, آرام سے, کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, چلو اس میں لرننگ کیا ہوتی ہے, اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. وہ دماغ میں نا چیزیں فیڈ ہوتی جاتی ہیں. تو جو سرحان کہتے ہیں نا وہ آٹو فیڈ ہو جاتی ہے, مجھے فیڈ نہیں کرنی پڑتی, اس پہ محنت نہیں کرنی پڑتی کہ نہیں مجھے اپنے آپ کو بتانا ہے, زبردستی سکھانے نہیں. وہ جو کہتے ہیں نا وہ اتر جاتی ہے دل میں بات. میں اس کو سمپل ایسی کہوں گی کہ جو وہ کہتے ہیں نا, جو وہ ادائیگی کرتے ہیں, وہ اتنی جلدی سرائیت کر جاتی ہے کہ اس کی میننگ, اس کے مطلب, اس کی وسعت سمجھ آ جاتی ہے, ٹرسٹ لیول بڑھ جاتا ہے. تو دس از دا ریزن کہ میرے اندر کا کچھ بھی کمال نہیں ہے, آئی ایم دا 0%, لیکن جو میں لرننگ کرتی ہوں, جو میرے رول ماڈل ہیں اور جن سے میں سیکھتی ہوں کہ وہ کیسے بولتے ہیں, کیسے وہ چیزوں کو برداشت کرتے ہیں, کس طرح سے وہ ہینڈل کرتے ہیں, تو میں پوری وہ اپنے اندر اپنی شخصیت میں لانے کی کوشش کرتی ہوں, اور الحمدللہ میری مدد بھی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک سمپل سا فارمولا ہے کہ جب آپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے جن کے اندر پازیٹیو انرجی ہے, پازیٹیو وائبز ہے, تو آپ پھر پازیٹیو ہو. تو زبردست. اچھا میم تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جیسے ہم کسی لیول پہ ہوتے ہیں اور ہمیں ملٹی ٹاسک کرنے پڑتے ہیں, اس ٹائم پہ ہمیں پریشر لینا پڑتا ہے, اور پریشر کو پھر ہینڈل کیسے کیا جائے. ملٹی ٹاسک, پھر اسٹریس بھی ہوتی ہے, پھر ایک جو ہے نا وہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے کچھ ہو گیا تو مسئلہ ہو جائے گا, نہ بھی ہو, میں کہتی ہوں مسٹیک بھی ہو جائے, لیکن اس کے باوجود ایک پریشر جو آ جاتا ہے نا یہاں پہ ہمارے, اس کو کیسے ڈیل کیا جائے. پریشرز مجھے بھی آتے تھے, لیکن جب سرحان کہتے ہیں نا کہ آپ میڈیٹیشن کرو 10 منٹ کی, 15 منٹ کی, آپ بلیو کریں فیل ہی نہیں ہوگا وہ پریشر ہے. فیل ہی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی پرابلم ہے, وہ کوئی چیلنج ہے, وہ کوئی ڈر ہے, خوف ہے. اور 15 منٹ کی میڈیٹیشن کے بعد اتنا فریش فیل کرتے ہیں کہ خود بخود دماغ میں نیو آئیڈیاز جنریٹ کرنے لگتے ہیں. اور کوئی پریشر یا کوئی کام ہوتا ہے نا, اس کو کرنے کے لیے اتنی طاقت انرجی ملتی ہے نا کہ آپ وہ کام بخوبی سمجھ سکتے ہیں. تو کبھی بھی زندگی میں ایسا فیل ہو کہ مجھے اسٹریس آ رہا ہے, پریشانی آ رہی ہے, مجھے یہ ہو رہا ہے, تو میڈیٹیشن از دا گڈ پریکٹس. آپ کو اتنا کنٹرول کر لے گا آپ کے اسٹریس کو, آپ کی چیزوں کو, ڈسٹریکشن, کیونکہ وہ آپ کو اتنا فوکس اورینٹڈ کر دیتا ہے کہ آپ کا فوکس بن جاتا ہے. سو میڈیٹیشن از دا گڈ ایکٹیویٹی جو کہ ہمارے کریکولم کا پارٹ بھی ہے.
ہم وہ کرتے ہیں, اس کی پریکٹس کرتے ہیں, سو وی کین کنٹرول ایچ اینڈ ایوری تھنگ, لائک ہمارا اسٹریس, ہماری ڈسٹریکشنز اور ڈی موٹیویشن, ڈر, خوف سب بہہ جاتا ہے وہ. تو کوئی فرق اس سے نہیں, ہم لوگ اور مزید انرجی آ جاتی ہے, مزید اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. تو یہ میں بھی کرتی ہوں. صحیح. اچھا میم, اسکل یا ڈگری؟ اسکل یا ڈگری؟ جی 100 میں سے دونوں کا بتائیں کہ کتنے پرسنٹ اسکل کتنے پرسنٹ ڈگری؟ بھائی ڈگری تو مجھے یاد نہیں رہتی, میں تو سب اسکل بیسڈ پرسن ہوں, میں تو اسکل کی 100% لوں گی. زبردست. آپ کی نظر میں مطلب اسکل از مور بیٹر دین ڈگریز؟ یا 100%, 100% کیا 110%, 200% آپ کر دیں. صحیح. آنے والے 5 سالوں میں ریحان اسکول کو کہاں دیکھتی ہیں؟ انشاءاللہ ایک وسیع و عریض ہم اسٹرینتھ دیکھتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کی, اپنے کالج پروجیکٹس کی, یونیورسٹی پروجیکٹ کی. ہم جو ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے کیمپسز, وہاں فزیکل کیمپسز اوپن ہو رہے ہوں. مطلب ابھی میں اگر آپ کو اس طرح بتاؤں, اچھا آپ کہیں گی کہ ٹھیک ہے یہ اپنا ایک سوچ بتا رہی ہے, میں آپ کو نا اس حقیقت کا ایک تجربہ شیئر کروں گی کہ جس سے پتہ لگ سکے کہ میں ایسا کیوں بول رہی ہوں. جب ریحان اسکول اسٹارٹ ہوا تھا, چند اسٹوڈنٹ, چند ٹیم ممبر, بس وہ اسٹارٹنگ تھی اس کی, ایک کیمپس. اور پھر اس کے بعد ہماری جو گریجولی گروتھ نظر آتی ہے, اگر میں بات کروں کراچی میں صرف کرنگی کیمپس تھا, تو آپ دیکھیں آج منور بن گیا, اس کے بعد آپ دیکھیں اورنگی بن گیا, پھر آپ آگے بڑھے لاہور بن گیا, پھر بنے اسلام آباد بن گیا, خانوال بن گیا, راولپنڈی بن گیا, پھر آن لائن بن گیا. اور آن لائن صرف پاکستان میں نہیں ہے, پاکستان سے باہر آپ قطر لیں, ایران لیں, دبئی لیں, ادھر لیں, ادھر لیں, لاٹس آف کنٹریز. اب یہ ہماری گروتھ ہے جو کہ بہت کم وقت میں ہمیں ملی, کہ ہم 4 بچوں سے آج ہم اپنی اسٹرینتھ بڑھا چکے ہیں. آج ہماری ٹیم, میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے فکس نمبر شاید یاد بھی نہیں ہوگا, بہت بڑی ٹیم ہے ریحان اسکول ٹیم کی. تو جب اتنے کم وقت میں الحمدللہ اس رب کی حکم کے ساتھ, محنت کے ساتھ جب ہم نے اتنی گروتھ کر لی, تو میں آگے اس کی 10 ٹائم 100 ٹائمز گروتھ دیکھتی ہوں. ابھی ماشاءاللہ کالج اسٹارٹ ہو گیا, ہم نے صرف ایک کالج کی چیز سوچی اور ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس انرولڈ ہو گئے. سو دس از اے تھنگ کہ ہم کتنی تیزی سے اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور لوگ ہمارے سسٹم کا پارٹ بن رہے ہیں. تو میں یہی دیکھتی ہوں کہ بہت, ابھی تو کالج پروجیکٹ ہے, پھر یونیورسٹی پروجیکٹ ہے, ہم بہت سارے پروجیکٹوں پہ کام کر سکیں گے. ہمارا کالج سسٹم جو ہے وہ ابھی 4 سال کا ہے, اور انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی ہمارے پاس ایک ہائی فائی گروتھ ہوگی. تو انشاءاللہ یہ چیزیں میں دیکھتی ہوں 5 سالوں میں. کیا میں تو اس سے اور اندر کے, اگر آپ 1-2 سال اور لے لیں, 2.5 سال لے لیں, یہ بہت ماشاءاللہ گروتھ ہی گروتھ ہے انشاءاللہ. اچھا میم, لاسٹ میں کیا میسج دینا چاہیں گی ہمارے دیکھنے والوں کو؟ اپنی زندگی میں اے آئی کو لے آئیں اور بدلتے وقت کے ساتھ خود کو بدلنا سیکھیں. اگر آپ نہیں بدل سکتے تو وقت آپ کو پھر بدل دے گا. تو جو ہے علم کی تلاش رکھیں, تجسس رکھیں, سیکھیں, سیکھنا سکھائیں. اس سے پہلے کہ زندگی میں ہر کسی کا وقت ہے جانے کا, اپنے جانے سے پہلے اپنا علم قبر میں لے جانے کے بجائے لوگوں کو دے جائیں جو ان کے کام آ سکے اور آپ کی دنیا اور آخرت کا حصہ بن سکیں, دین و دنیا کے لیے بہتری ہو سکے. تو یہ ہے میرا میسج. بہت شکریہ میم, بہت اچھا آپ نے میسج دیا. آپ کے وقت کا بہت شکریہ, اور ہم مجھے جوائن کرنے کا بہت شکریہ. بہت مزہ آ رہا ہے آپ سے باتیں کر کے, لیکن آپ کا بھی ٹائم ڈیفینیٹلی بہت قیمتی ہے. آئی نو کہ آپ بہت بزی ہوتی ہیں. اجازت چاہوں گی آپ سے بھی اور دیکھنے والوں سے بھی. انشاءاللہ دوبارہ کسی نئے ستارے کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں لکھ دیجیے گا, انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے. دوبارہ کسی نئے ستارے کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ میم. اللہ حافظ.